अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये पैरा न्यूज़ है और मैं हूं आपका मेज़बान जमील मलिक। नाजरीन, आज हमने जड़ावाला के अंदरनाग साने के सिलसिले में हादी अब्दुल मन्नान साहब को दावत दी है कि इसके बारे में उनकी क्या राय है। जी हादी अब्दुल मन्नान साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील मलिक साहब, वालेकुम सलाम। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि जमील मलिक साहब ने आपको बताया, ये पहरा न्यूज़ है और मैं हूँ साहिबज़ादा हादी अब्दुल मन्नान। जी नाज़रीन, जड़ावाला का जो सानिहा है ये इतना संगीन है, इतना अंदोहनाक है, इतना अज़ियतनाक है, इतना दर्दनाक है, इतना तकलीफ़ दे है कि इस पर बात करना ही मुश्किल है, मगर बात तो करना पड़ती है। मगर नाज़रीन, एक मजबूरी है, इस बात से पहले हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पहरा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन को भी प्रेस करना ना नाज़रीन। इससे पहले कि मैं इस होने वाले सानिहा के बारे में बात करूं, मैं आपको कुरान की एक सूरत दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये इसका तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। तर्जुमा है, ये सूरत नहीं है, ये हदीस है। खबरदार, जिसने किसी माहद यानी ज़िम्मी यानी जो अक़लियत है उस पर जुल्म किया या उसके हक़ में कमी की या उसे कोई ऐसा काम दिया जो उसकी ताकत से बाहर हो या उसकी दिली रज़ामंदी के बग़ैर कोई चीज़ उससे ले ली, तो क़यामत के दिन मैं उसकी तरफ से झगड़ा करूँगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है। सारी नाज़रीन, देखिए, हमारा मज़हब तो इसकी इजाज़त नहीं देता और मुझे तो कुछ इसमें इस तरह का मामला लगता है। अगरचे हमारे अंदरूनी मुल्क भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के झगड़े करते हैं, इस तरह के मसाइल पैदा करते हैं, इस तरह की सूरत हाल पैदा कर देते हैं कि जो इज्तिमाई तौर पर, नफरती तौर पर पाकिस्तानियों के लिए और मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बायस हो जाती है। मगर एक बात बड़ी हैरत की है कि भारत के शहर मणिपुर में पहले ईसाई लड़कियों को नंगा करके पूरे बाज़ार में घुमाया गया। उसके बाद जनाब, अब मुझे याद नहीं, मैंने पिछली अपनी वीडियो में उनकी तादाद भी बताई थी कि कितने चर्च उन्होंने जला दिए और कितने लोगों को शहीद कर दिया और कितने पादरियों को जेल में डाल दिया। तो इसका ज़िक्र ज़ाहिर है, ये तकलीफ़ दे वाक़या था, इसका ज़िक्र हमने भी किया। तो इसके थोड़े ही दिनों के बाद ये पाकिस्तान में ऐसा वाक़या हो गया। मगर ये वाक़या होने से पहले भारत के एक यूट्यूबर एंकर ने अपने प्रोग्राम में ये कहा कि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर जो दिल चाहे कर लो, आप इस्लाम के नाम पर किसी सिख, किसी ईसाई, किसी हिंदू
کسی دوسرے مذہب کے غیر مسلم کو قتل کر دو، حکومت کہے گی اچھا کیا۔ اس نے کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس اینکر کی بات آپ کو سنا رہا ہوں جو بھارت کے ایک یوٹیوبر، یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید میں ایسے الزام لگا رہا ہوں، اس لیے میں اس کا نام دے دیتا ہوں۔ یہ اپنا یہ بھارت کا ایک بدنام زمانہ اینکر ہے گورو آریہ، اور اس کو ریٹائر ہوئے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ہے، اور آج وہ اب بھی اپنے آپ کو میجر کہتا ہے، میجر اپنا، اور یہ بھی نہیں کہتا میجر ریٹائرڈ گورو آریہ، کہتا ہے میجر گورو آریہ، اور اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے انہوں نے کہا میجر صاحب آپ نے، او بھائی اپنے آپ کو صاحب نہ کہو، سیدھی طرح بات کیا کرو۔ اچھا تو اس نے جناب یہ بات کہی اپنے ایک پروگرام میں، یہ کہا کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر لوگوں کا جو دل چاہتا ہے، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو مارتے ہیں، کوئی مسلمان کسی عیسائی کو مار دے، حکومت کہے گی اچھا کیا، مار دے، کوئی کسی سکھ کو جلا دے، حکومت کہے گی اچھا کیا، جلا دے، کسی ہندو کو الٹا لٹکا کے اس کو تشدد کے ساتھ مار دے، حکومت کہے گی اچھا کیا۔ بھائی یہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ تو سناؤ جس میں ایسا ہوا ہو کہ حکومت نے یہ کہا۔ جو واقعات ہوتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس نے یہ کرایا، اس کی یہ سازش تھی، مگر اب آپ دیکھو اسلام جو کہتا ہے اس کی میں نے ایک آپ کو حدیث سنائی، اور یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 628 عیسوی میں عیسائیوں کے نام لکھا تھا، میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی طرف سے عیسائیت قبول کرنے والوں کے لیے ہے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک۔ یہ ایک عہد ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، بے شک میں، میرے خدمتگار، میرے مددگار اور پیروکار ان کا تحفظ کریں۔ بے شک سے مراد یہ ہے کہ کسی شک کے بغیر یہ بات طے ہے کہ میں، میرے خدمتگار، میرے مددگار اور میرے پیروکار ان کا تحفظ کریں گے، کیونکہ عیسائی بھی میرے شہری ہیں، اور خدا کی قسم میں اس بات سے پرہیز کروں گا جو ان کو ناخوش کرے۔ ان پر کوئی جبر نہیں ہوگا، نہ ان کے منصفوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے گا، اور نہ ہی ان کے راہبوں کو ان کی خانقاہوں سے، ان کی عبادت گاہوں کو کوئی بھی تباہ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچائے گا، اور نہ ہی وہاں سے کوئی شے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں لے جائی جائے گی۔ اگر کسی نے وہاں سے کوئی چیز لی تو وہ خدا کا عہد توڑنے اور اس کے نبی کی نافرمانی کا مرتکب ہوگا۔ بے شک وہ میرے اتحادی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ میرے اتحادی ہیں، عیسائی میرے اتحادی ہیں، اور انہیں ان تمام کے خلاف میری امان حاصل ہے جن سے وہ نفرت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انہیں سفر یا جنگ پر مجبور نہیں کرے گا، بلکہ مسلمان ان کے لیے جنگ کریں گے۔ اگر کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ایسا اس کی مرضی کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا، اور اس عورت کو عبادت کے لیے گرجا جانے سے روکا نہیں جائے گا، ان کے گرجا گھروں کا احترام کیا جائے گا، انہیں گرجا گھروں کی مرمت یا اپنے معاہدوں کے احترام سے نہیں روکا جائے گا۔ قوم میں سے کوئی بھی فرد یعنی
یعنی کوئی بھی مسلمان روز قیامت تک اس معاہدے سے روح گردانی نہیں کرے گا۔ یہ جس حوالے سے یہ خط ہے وہ میں ذرا اینک لے لوں تو میں آپ کو وہ حوالہ بھی سنا دیتا ہوں، وہ حوالے بھی بتا دیتا ہوں۔ ذرا باریک لکھا ہوا ہے، اس لیے جی مجھے اینک کی ضرورت پڑے۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف، سواد 73-72، المطبعۃ السلفیہ و مکتب القاہرہ، الطبعۃ الثانیہ عام 1382 ہجری۔ محبوب اور حوالے: مجموعہ الوسائق، اصحاحات العہد النبوی والخلافۃ الراشدہ، کتور محمد حمید اللہ۔ سواد سے مراد، سواد سے کیا مراد ہے؟ صفحہ، جو بھی ہے صفحہ نمبر، ہے؟ صفحہ، ہاں 186 اور 191۔ جی دار النفائس بیروت، الطبعۃ السادسہ عام ہجری 1407، السواد الصلیحیہ، دکتور محمد امارت، صفحہ 22-25، شرکتہ نہضۃ مصر، القاہرہ، الطبعۃ الولی عام 2006۔ یہ کوئی بھی تحریر یا کوئی بھی بات حوالے کے بغیر مصدقہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کے آپ کو حوالے بھی دیے ہیں، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا خط نہیں ہے، یہ جناب جنگ میں یہ چھپا ہے، روزنامہ جنگ میں، اور یہ جو میں نے سورت سنن ابو داؤد 352 یہ جو آپ کو میں نے سنائی وہ بھی جنگ میں، یہ آج کے جنگ میں یا کل کے جنگ میں یہ چھپے، یہ اس لیے جنگ میں چھپے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام اس سلسلے میں، اسلام اپنی اقلیتوں کے سلسلے میں کیا سوچ رکھتا ہے، کیا رویہ رکھتا ہے، کیا حکم ہے اسلام کی طرف سے۔ جی مسلمانوں کو ایک مسلمان ملک میں اقلیتوں کے لیے اسلام کا کیا حکم ہے، اس لیے یہ میں نے جو حدیثیں آپ کو سنائی۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین، جب منی پور میں یہ واقعہ ہوا اور اس پر ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ غلط ہوا ہے، اور نوجوان لڑکیوں کو ننگا گھمانا بازاروں میں، یہاں تو جس نے بھی یہ سازش کی، مطلب مارا پیٹا گیا، جلایا گیا، یہ لڑکیوں کو ننگا گھمانا اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور بے غیرتی کا مظاہرہ ہے۔ تو اس پر ظاہر ہے ہم نے بھی بات کی، سب نے بات کی، میں نے بھی بات کی، تو مطلب اب اس کے جواب میں اگلے دن وہ گورو آریہ صاحب نے یہ کہا، اور یہ قطعاً جھوٹ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو حکومت یہ کہتی ہے ٹھیک کیا، اچھا کیا ہے، جبکہ آپ یہ دیکھو کہ یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ان پر حکومت نے ایکشن لیا، اور یہ جو واقعہ ہوا اس پر آپ دیکھنا کہ اب جتنے لوگ گرفتار ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور جو اور اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان پر جو ہمارا قانون کہتا ہے اور جو ہمارا اخلاق کہتا ہے اور جو ہمارے عوام کے احساسات ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور اگر نہ کیا جائے تو میں بھارت کے ان
اینکرز کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے چینلز پر آ کر بتائیں کہ دیکھیں پاکستان نے اس پر ایکشن نہیں لیا، اور اگر لیا ہو تو بھائی اپنے چینلز پر آ کر پھر معافی مانگو اور شرمندگی کا اظہار کرو۔ یہ ہے کہ نہیں سوچنے والی بات کہ اس نے جب منی پور پر ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بہت ہی سنگین واقعہ ہوا ہے، منی پور جو بھی شہر کا نام ہے وہاں جب یہ لڑکیوں کو ننگا کھوانے والی اور چرچوں کو جلانے والی اور عیسائیوں کو مارنے والا واقعہ ہوا اور اس پر ہم نے احتجاج کیا اور یہ کہا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو اس کے اگلے روز بھارت کے اینکرز نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور اس کے اگلے ہی روز یا 2-4 دن بعد یہ پاکستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ اگر یہ ہم نے کیا ہے تو کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ جو کہتے ہو ٹھیک کہتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ تو یہ مطلب لگتا یہی ہے۔ اب ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے کیونکہ ثبوت کے بغیر نام نہیں لینا چاہیے، مگر لگتا یہ ہے کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں، یا یہ لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے اور انہوں نے عیسائیوں کو مارنا شروع کر دیا، جبکہ آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ نے اس واقعے کے بارے میں صحیح طرح سے معلومات حاصل کی ہیں اور خبریں پڑھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ عیسائی جب اپنے آپ کو بچا کر ان گلبائیوں سے بچ رہے تھے تو ان کے ہمسایوں، محلے داروں اور مسلمان جو ان کے مطلب ارد گرد رہتے تھے انہوں نے انہیں تحفظ دیا، بچایا۔ تو یہ لگتا تو یہی ہے، حالات سے یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ سازش ہے، ایک سازش کے تحت، سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسا ہوا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کس نے سازش کی ہے، میں نہیں یہ کہہ سکتا، ہم چینل والے یہ نہیں کہہ سکتے، مگر ظاہر ہے ہماری حکومت اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس سلسلے میں تحقیقات کر رہے ہوں گے، اور جب کوئی بات سامنے آئے گی تو بھارت کے اس طرح کی لنترانیاں کرنے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ بہرحال ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ بہرحال ناظرین، اس پر آج اتنی ہی بات، اور جاتے ہوئے میں پھر آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل پہرا نیوز کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے، اور اگر آپ کو پسند آیا تو ہماری گفتگو، ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب صاحبزادہ عادی عبدالمنان صاحب۔ اور ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور جلد کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایک منٹ میں نیا موضوع بتا دیتا ہوں۔ ہم کل جناب انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے کہ انتخابات ہوں گے، کب ہوں گے، کتنا، چونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ آئین کے مطابق 3 مہینے میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ نئی وہ جو مردم شماری کے مطابق جو اقدامات کیے جانے ہیں وہ تو 4 مہینے پہلے ہی چاہیے، تو اس لیے مگر اس سلسلے میں جو ضروری باتیں کرنے والی ہیں وہ کل کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔